अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सदीक जहां साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना है, उस हवाले से बैरिस्टर गौहर का एक अहम स्टेटमेंट सामने आ गया था कि 10 रुकनी काबीना जो है वो तश्कील दी जाएगी और बाकी नाम जो हैं वो फिर जब इमरान खान की सुहेल अफरीदी से मुलाकात हो जाएगी तो उसके बाद ऐड कर दिए जाएंगे। इसके साथ साथ खबरें बड़ी ये भी हैं कि 3 बाकायदा कन्वेंशन का ऐलान जो है वो सुहेल अफरीदी साहब की तरफ से कर दिया गया है। पीटीआई 3 कन्वेंशन करने जा रही है केपीके में। इसी तरीके से तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान भी कुछ बड़े इवेंट्स करने जा रही है। लोगों को मोबिलाइज करने की, लोगों को जिस तरह तैयार करने की एक मुहिम जो है उसका आगाज ये नजर आ रहा है। सुहेल अफरीदी के ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर, सबसे अहम चीज वो है भी यही कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए क्या इकदाम करते हैं, क्या इकदाम कर पाते हैं, और रिजल्ट जो है, जो उनकी कारकर्दगी गिनी जाएगी वो यही है कि वो इमरान खान को कब और कैसे जेल से बाहर निकालने में कामयाब होते हैं। तो सदीक जान साहब, अब बात गुफ्तगू जो है खबर रखने वाले या खबर के लिए तजस्सुस रखने वाले जो हल्के हैं उसमें यही हो रही है कि कब पीटीआई जो है वो लॉन्ग मार्च की, पीटीआई या फिर तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान लॉन्ग मार्च की कॉल देने जा रहे हैं। नवंबर का महीना बहुत अहम बताया जा रहा है, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? देखें असद चौधरी साहब, मामला यह है कि अवामी राब्ता मुहिम तो पूरे जोरों पे शुरू हो चुकी है, यानी शुरू हो नहीं रही, शुरू हो चुकी है। क्योंकि सुहेल अफरीदी साहब ने जो 3 ये आपने कन्वेंशंस कहे, ये 3 कन्वेंशंस नहीं हैं। 2 इसमें जलसे हैं और 1 इसमें जिरगा है, और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं दोनों लिहाज से। पहली बात यह है कि केपीके के तनाजुर में जिरगों की बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। 4 सदा में जुमे वाले दिन जिरगा होने जा रहा है। हफ्ते वाले दिन खैबर में एक जिरगा होने जा रहा है, उसका नाम तो जिरगा है लेकिन वो जलसा होने जा रहा है, और कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि ये कबायली इलाकों का अब तक का सबसे बड़ा जो है वो जलसा होगा। तो उसकी तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। आज भी वीडियोज आई हैं, तस्वीरें आई हैं कि वहां पे जो तैयारियां हो रही थी। तीसरा जो है वो कर्क में सुहेल अफरीदी साहब की को दावत दी है शायद खटक साहब ने, वो एक बड़ा जलसा जो है वो करने जा रहे हैं। और आपने दुरुस्त कहा अपने इंट्रो में कि 6 जलसे, 6 नहीं वो टोटल 8 हैं जो जलसे करने जा रही है तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईने पाकिस्तान। फिर आपने देखा कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान चकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर बनाने के हवाले से जो इमरान खान साहब ने कहा था, तो कागजी कार्रवाई मुकम्मल हो गई है महमूद खान चकज़ई साहब की हद तक। फिर आपने ये भी देखा कि इमरान खान साहब ने, देखा ना, इमरान खान साहब ने, असद चौधरी साहब, अगर इमरान खान साहब ने इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं करना और कोई बड़ी तहरीक नहीं चलानी, तो फिर उन्होंने अली अमीन गंडक रिपोर्ट को हटाया क्यों है? वो चलते रहते, बाकी चीजें तो चला ही रहे थे ना। देखें, इमरान खान साहब के 4 फैसले, पहले उन्होंने महमूद खान चकज़ई साहब को अपोजिशन लीडर लाए कौमी असम्बली में, फिर वो अल्लामा नासिर अब्बास साहब को लाए अपोजिशन लीडर सेनेट में, फिर उन्होंने खुर्रम ज़ीशान को, उससे पहले यानी ये सुहेल अफरीदी साहब आ गए, फिर खुर्रम ज़ीशान को ला रहे हैं इसमें सेनेट में। तो इमरान खान साहब हर जगह उन लोगों को ला रहे हैं जो बहुत ही जारहाना तरीके से चलने वाले हैं। इमरान खान साहब ने पैगाम भिजवाया अपोजिशन लीडर पंजाब को कि अगर मुझे पता चला कि आपने कहीं थोड़ी सी भी नरमी दिखाई है तो मैं आपको भी हटा दूंगा। यानी इमरान खान इस वक्त बिल्कुल इमरान खान साहब जो है वो ढील देने के मूड में नहीं है पार्टी को। और देखें, एक और चीज आप देखें ना, इमरान खान साहब ने अब पार्टी के एमएनएस एमपीएस को कहा है कि आप जो है वो इधर पटियाला के बाहर मंगल को ना आए। अब अगर वो मंगल को नहीं आएंगे तो वो जुमेरात को भी नहीं आएंगे। अब अगर वो मंगल और जुमेरात को नहीं आएंगे तो ये क्यों किया उन्होंने इसलिए मेरा ख्याल है किया है कि वो अब एमएनएस एमपीएस से चाहते हैं कि वो अपने इलाकों में रहे, मोमेंटम बनाए। अदालतों को कहा है कि अदालत में जब भी केस हो वहां पे आए। तो ये फैसला भी मेरा ख्याल इसलिए किया गया है कि ताकि अरकान असेंबली अपने हलकों के ऊपर फोकस करें, लोगों को मोबिलाइज करें। और देखें असद चौधरी साहब, तहरीके इंसाफ के एक लीडर से मेरी बात हुई है, वो ये कहते हैं कि नवंबर जो है वो आइडियल महीना है हमारे लिए। वो कहते हैं कि एक तो जाहिर है 26 नवंबर एक हमारे पास एक बहुत बड़ा एक नैरेटिव है कि 26 नवंबर को जो कुछ हुआ वो एक नैरेटिव है, और जवाब भी बनता है कि 26 नवंबर जो है कुछ नहीं हुआ तो इसलिए हम आ रहे हैं। दूसरा, वो समझते हैं कि इस वक्त जो पंजाब के अंदर हुकूमत के लिए चैलेंज तहरीक लब्बैक वाला बना हुआ है, और हुकूमत उसके ऊपर बहुत कंसर्न भी है, परेशान भी है, और हुकूमत उसके ऊपर जो है वो उलझी हुई भी है। आप देखेंगे जो लास्ट फ्राइडे गुजरा
اس میں کوئی 45,000 پولیس اہلکار جو ہیں وہ ڈیوٹی پر تھے تحریک لبیک کے ممکنہ احتجاج کو روکنے کے لیے. اور اس لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک ایسے ٹائم کے اوپر جب حکومت الجھی ہوئی ہے پنجاب میں اس معاملے کے اندر، تو اگر ہم بھی کال دے دیتے ہیں تو حکومت کے لیے خاصا مشکل ہو جائے گا. گو کہ یہ بھی باتیں چل رہی ہیں کہ اس بار اسلام آباد کی طرف مارچ ڈائریکٹ آنے کے بجائے اٹک کے پل کے اوپر آ کے بیٹھ جائیں گے، اور جب تک حکومت خود راستے بند رکھے گی وہ وہاں پہ بیٹھے رہیں گے، اور جیسے راستے کھولیں گے تو وہ آگے بڑھائیں گے. تو مختلف چیزیں ہیں، تیاری زور و شور سے جاری ہے. سہیل آفریدی، دباؤ بڑھا. آپ نے نومبر، ظاہر ہے نومبر بہت اہم مہینہ ہے، اور پاکستان میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اکتوبر، نومبر اور دسمبر 3 ایسے مہینے ہیں کہ جب بھی کوئی عوامی مہم چل رہی ہو، کوئی لانگ مارچ اس طرح کی چیز ہو، تو ان مہینوں کا انتخاب عموماً کوئی بھی سیاسی قیادت ہو اس کی طرف سے کیا جاتا ہے. آپ 26 نومبر کی بات کر رہے ہیں، 24 نومبر کی بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے 1 سال مکمل ہو جائے گا ثانیہ 26 نومبر ڈی چوک جس کو کہتے ہیں اس ایونٹ کو بھی. لیکن کچھ ہماری جو اطلاعات ہیں، جو خبریں ہیں، وہ یہ بھی ہیں کہ شاید تاریخ 26 سے پہلے جو ہے کوئی 11-12 نومبر کے قریب جو ہے اس کا اعلان کر دیا جائے اور لوگوں کو جلد جو ہے وہ کال دی جائے باہر نکالنے کی. آپ نے ایک ابھی پچھلے اپنی اسی گفتگو کے اندر آپ نے ابھی بات کی کہ منگل کے روز جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ کہا گیا ہے کہ اڈیالہ کے باہر جو خاص طور پہ پنجاب سے لوگ آتے ہیں، ٹکٹ ہولڈرز آتے ہیں، یا فارم 45 کی اسمبلی لگائی جاتی ہے، ان لوگوں کو منع کر دیا گیا ہے کہ وہ نہ آیا کریں. اس کی انٹرپریٹیشن مارکیٹ میں 2-3 طریقے سے ہو رہی ہے. بلکہ فرینکلی میں نے خود پی ٹی آئی کے جب 2-3 لوگوں سے بات کی ہے، پوچھنا جاننا چاہا ہے، تو وہ جو آف دا ریکارڈ کمنٹس کرتے ہیں انہوں نے کہا یار وہ علیمہ خان چونکہ آتی ہیں، باہر ہوتی ہیں، تو وہ لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، باہر ایک اچھا ایونٹ ہو جاتا ہے، ایک بڑی ایکٹیویٹی ہو جاتی ہے، لوگ متحرک رہتے ہیں، خبریں نکل آتی ہیں، تو اس سے شاید جیل میں موجود بشرا بی بی کو پرابلم ہے. تو یہ ان کے کہنے کے اوپر کیا گیا ہے. میں جسٹ یہ شیئر کرنا چاہ رہا تھا آپ سے، آپ اس پہ اپنی رائے بھی ضرور دیجیے کہ یہ والی بھی ایک وہ سوچ جو ہے کسی اور سے نہیں، پی ٹی آئی کے اندر سے یہ واضح آتی ہے. میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے بات کرنے کے بعد آپ کو یہ کہہ رہا ہوں. دیکھیں یہ چیزیں ارریلیونٹ ہیں. اب چیزیں جہاں پہ چلی گئی نا یہ چیزیں ارریلیونٹ ہیں کہ بشرا بی بی اور علیمہ خانم کے درمیان کیا چل رہا ہے. چیزیں بہت آگے چلی گئی ہوئی ہیں. دیکھیں چیزیں جیسا میں نے آپ کو عرض کیا، ہاں ایک چیز ہے میرے لیے حیران کن ہے کہ کئی ماہ بعد عمران خان صاحب کی بہنوں کی آج منگل والے دن ملاقات ہوئی ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کئی ماہ بعد؟ اس سے پہلے منگل، بدھ، سوموار، جمعرات اس وقت ملاقات ہوئی ہے جب ہیرنگ تھی توشہ خانہ 2 کی یا جی ایچ کو حملہ کیس کی. آج کئی ماہ بعد منگل کو ملاقات کے دن 2 بہنوں کی ملاقات ہونا یہ ہے ویسے غیر متوقع اور غیر معمولی، حیران کن ہے. وہ کہ میں ایک شخصیت ہیں جن سے مجھے انفارمیشن مل سکتی تھی، پی ٹی آئی کی ایک شخصیت ہیں، ان سے میں کال کر رہا تھا تو ان کے دونوں نمبر کالنگ پہ تھے، میری بات نہیں ہو سکی. لیکن یہ بہرحال ایک بڑی ڈیولپمنٹ تو ہے. باقی فوکس نظریں جو ہیں وہ آپ کے پی کے پہ رکھیں، سہیل آفریدی پہ رکھیں. باقی چیزیں ریلیونٹ ہو گئی ہیں، کون کیا کر رہا ہے. محمود خان اچکزئی کو باقاعدہ ریٹن جو درخواست ہے وہ جا کے جمع کروا دی گئی ہے، نامزد ان کو کر دیا گیا ہے. 76 یا اس سے زائد اراکین کے دستخط اس کے اوپر موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس آنے والے دنوں میں جائیں گے اور ان کو بھی جا کے بتائیں گے کہ 76 لوگ اپوزیشن کے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہو، تو آپ بھی ان کی حمایت کر دیجئے. تو ایک تو یہ معاملہ ہے. آپ کو ایک تو سوال کے 2 حصے ہیں. ایک، کیا آپ کو لگتا ہے کہ محمود خان اچکزئی کو ان کی تعیناتی کا نوٹیفکیشن جو ہے بطور اپوزیشن لیڈر جاری ہو جائے گا؟ اور دوسرا یہ کہ اگر وہ جاری نہیں ہوتا اور یہ عہدہ مینوائل خالی رہتا ہے تو یہ میٹر تو نہیں کرتا میرے خیال نہیں. میرا خیال ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ 76 میں سے 74 نے دستخط کیے ہیں ایم این ایز نے. دوسرا یہ ہے کہ مولانا صاحب کا آپ نے ذکر کیا. مولانا صاحب آپ کو پتا ہے کہ جہاں بھی اس طرح کی سیٹ ہوگی تو مولانا صاحب تو سیٹ کو نہیں چھوڑیں گے، وہ تو اس سیٹ کو لینا چاہیں گے اپوزیشن لیڈر کی. کیونکہ آپ گو کہ انہوں نے اس دن تقریر میں کہا کہ یہ جعلی اسمبلیاں ہیں اور قرآن مجید کی جو احکامات ہیں اس کے خلاف یہ اسمبلیاں ہیں، یہ دین کے خلاف اسمبلیاں ہیں، یہ شریعت کے خلاف اسمبلیاں ہیں، ان سے کوئی اسلامی قوانین پاس نہیں ہو رہے. 1973 سے آج تک اسلامی نظریاتی کونسل کی تجاویز پہ عمل درآمد نہیں کری ہے پارلیمنٹ، اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. یہ میٹر نہیں کرتی، میدان میٹر کرتا ہے. اور جس دن وہ یہ تقریر کر رہے تھے اس سے 72 گھنٹے پہلے وہ اپنے بھائی کو وزیر اعلیٰ بنوانے کے لیے وہ ایک مکروہ کھیل کھیل رہے تھے، گندا کھیل کھیل رہے تھے. اب آپ مجھے ایک سوال ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب جو اپنے بھائی کو نے وزیر اعلیٰ کے لیے کھڑا کیا
تو کس بنیاد پہ کھڑا کیا؟ 24 ووٹ کم تھے ان کے پاس. 24 ووٹ کہاں سے آنے تھے؟ دو ہی وجوہات دو ہی طرح سے تھی نا. یا پیسے سے خریدے جاتے پی ٹی آئی کے لوگ, یا اسٹیبلشمنٹ ان کو تھریٹ کر کے ادھر شامل کرواتی. تیسرا تو راستہ نہیں تھا. مولانا فضل الرحمان اس حد تک گندے کھیل میں اتر چکے تھے کہ وہ اپنے بھائی کو وزیر اعلیٰ بنوانا چاہتے تھے. 24 ووٹ ہارس ٹریڈنگ کروا کے, تھریٹ کروا کے, لوگوں کی فیملیز کو تھریٹ کروا کے, ان کے بچوں کو تھریٹ کروا کے, یا ان کے زمین خرید کے لوٹے بنا کے. تو مولانا صاحب کی تو آپ بات نہ کریں. مولانا صاحب تو ناراض ہیں. اپوزیشن لیڈر وہ کہتے تھے. مولانا کی جب گفتگو ہوئی, مولانا کے جلسے کی گفتگو جب آ رہی تھی, تو ایک سینئر صحافی, نام ان کا میں نہیں لیتا, انہوں نے کہا کہ یار یہ کیوں ہے, یہ 2 دن 3 دن پہلے تک تو یہ حکومت کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک تھے, اب یہ ایک دم وہ اس طرح کی سخت باتیں کر رہے ہیں. تو پھر مجموعی طور پر اس محفل میں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے کہا شاید مولانا کو غصہ ہے کہ اس دفعہ بھی میرے ساتھ انہوں نے ہاتھ کیا ہے, یا وہ پی ٹی آئی سے چھین کے کسی طریقے سے غذا بیانہ مجھے نہیں دی, تو اس لیے مولانا ناراض ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اس حوالے سے شیخ افضل مروا صاحب بھی اسی گدی کے مرید ہیں جس گدی کے مولانا صاحب مرید ہیں. بس شیخ افضل مروا صاحب نے اس حوالے سے کہا ہے کہ مولانا صاحب غصے میں ہیں کہ ان کے بھائی کو کیوں نہیں وزیر اعلیٰ بنوایا گیا. تو یہ بات درست ہے. تو یہ 2 باتیں تو ہو گئی. مجھے آپ کا تیسرا سوال جو ہے وہ آپ میرے ذہن میں نہیں ہے جو آپ نے بات کی. میں اپنا تیسرے سوال کو ہٹ چھوڑے, میں مدعے پہ آتا ہوں جو اصل مدعا ہے. پچھلے 1-2 ماہ میں آپ نے متعدد دفعہ, آپ کا بھی پشاور جانا ہوا ہے, پشاور کا جلسہ بھی کور کیا, اس کے بعد سہیل افریدی کا ایونٹ, اور میرا خیال ہے کہ اپ کمنگ جو 3 ایونٹس پی ٹی آئی کے مزید ہونے والے ہیں, شاید وہ بھی آپ ہوپ فلی کور کرنے جا رہے ہوں گے. تو صدیق صاحب, لوگوں کے اندر خوف کی فضا آپ سمجھتے ہیں کہ قائم ہے؟ ایک ابھی ریسنٹ واقعہ ہے مریدکے کا, پھر 26 نومبر کی جو ایک ہسٹری ہے وہ بھی کوئی اتنی مناسب تو نہیں ہے. قیادت چھوڑ کے بھاگ گئی تھی, لوگ جو ہیں وہ آئے, ڈی چوک تک پہنچے, 2-3 دن تک 72 سے 75 گھنٹے تک شیلنگ برداشت کرنے کے بعد عوام پہنچ آئی تھی, پی ٹی آئی کا فالوور, پی ٹی آئی کا کراؤڈ پہنچ آیا تھا. قیادت پھر بھاگ نکلی اور پھر سارا کچھ جو ہے پارلیمنٹ ہو گیا. تو آپ کو کیا لگتا ہے, آپ کی ریڈنگز کیا ہیں؟ لوگ تیار ہیں آنے کے لیے, یا لوگ کہیں نہ کہیں خوف کا شکار ہیں؟ دیکھیں اسد چودھری صاحب, نومبر کی اگر وہ تاریخ دیتے ہیں نا, تو نومبر کی 2 تاریخیں بڑی ڈینجرس ہیں حکومت کے لیے. ایک آئی تھنک 19 نومبر ہے جب خادم حسین رضوی صاحب کی برسی ہے, اور انہوں نے اعلان کیا ان کے فالوورز نے کہ وہ اس برسی کو تو ہر صورت میں اس پہ ایونٹ کریں گے. دوسرا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سانحہ مریدکے کا چہلم جو ہے وہ ضرور وہاں پہ جو ہے کیا جائے گا مریدکے میں ہی. تو یہ میرا خیال ہے بنتا ہے 17 ہو گیا, 13 اور 17 دن, 17 اور 40 میں سے 17 نکالیں, تقریباً ایسے سمجھیں کہ 22-23 نومبر وہ بھی بن رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ 2 تاریخیں بڑی امپورٹنٹ ہیں نومبر میں. آلریڈی حکومت کے لیے بڑی مشکلات ہوں گی. اچھا, تحریک انصاف اگر دے دیتی ہے تو وہ ایک تیسرا خطرہ ہو جائے گا. ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جو کے پی کے لوگ ہیں نا, جتنا میں ان کو جا کے ملا ہوں, سر کے پی کے لوگ جو ہے نا, ان کو آپ گولی سے, بارود سے, شیلنگ سے نہیں ڈرا سکتے. اس کی وجہ یہ ہے ایسے چودھری صاحب کہ کے پی کے لوگوں نے یہ بم دھماکے تو مذاق کی طرح دیکھے ہیں, یہ فائرنگ, یہ ساری چیزیں, اور وہ ان کے لیے تو یہ بالکل ایک روٹین کی جو ہے, ان کے لیے یہ روٹین کا بالکل معاملہ ہے. تو اس چیز سے آپ ان کو میرا نہیں خیال ڈرا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اصل ان کا ایک ہی مدعا تھا کہ کیا ہمارا اس بار اگر ہم جائیں گے تو ہمارا جو لیڈر ہوگا کیا وہ ہمارے ساتھ کھڑا رہے گا, یا وہ 12 ضلع کراس کر کے نکل آئے گا, وہ چائے پینے کے پی کے ہاؤس چلا جائے گا. ایسا اس پر نہیں ہونے والا. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, علی امین گنڈا پور صاحب نے نا ایک تقریر کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر. انہوں نے کہا کہ میں جو ہے وہ اس بار آئیں گے تو بندوق اٹھا کے آئیں گے, اور تم 1 گولی مارو گے ہم 2 ماریں گے, اس طرح کی بات کی نا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یار یہ نا انہوں نے بہت غلط بات کی. ان کو یہ پہلے آپ وفاق کو ایک موقع دے رہے ہیں کہ وہ کہیں کہ یہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں. تو میں نے نا کے پی کے کچھ لوگوں سے بات کی جو ناقد تھے علی امین گنڈا پور کے, جو مخالف تھے علی امین گنڈا پور کے. میں نے ان سے بات کی, میں نے کہا یار یہ تو انہوں نے غلط نہیں کر دیا کہ پہلے ہی انہوں نے بندوق اور گولی اور اس کی بات کر دی ہے, تو وفاق کو بھی حکومت کو بیانیہ بنانے کا بھی موقع دے دیا اور لوگوں میں بھی خوف پھیلا دیا کہ بھائی گولیاں چلیں گی. انہوں نے کہا کہ یار میں ہوں تو علی امین گنڈا پور کا مخالف, لیکن سچی بات بتاؤں اس بیان کا ہمیں فائدہ ہوگا. انہوں نے کہا کہ کے پی کے لوگ ہمیں یہ کہتے ہیں
کہ بہت ہم نے گولیاں کھا لی, اب ہم ایسے نہیں جائیں گے, ہم کسی اور طرح سے تیار ہو کر جائیں گے. ٹھیک ہے, تو انہوں نے کہا کہ کے پی کے اندر سینٹیمنٹس کو آپ نہیں سمجھ سکتے, آپ اسلام آباد بیٹھے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے یہاں لوگوں کی اس وقت سینٹیمنٹس, جذبات کیا ہیں, لوگوں کی سوچ کیا ہے. تو دیکھیں یہ تو آپ آنے والا وقت بتائے گا کہ چیزیں کس طرح سے ہوں گی, لیکن کوئی خوف نہیں ہے کے پی کے اندر. میں نے آپ کو بتایا نا کہ اب آپ 2 تاریخیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں, 22-23 نومبر جو ہے وہ چیلم بنتا ہے, اور نہیں یہ 22-23 نومبر نہیں بنتا یار اسد چودھری صاحب, 22-23 نومبر بنتا ہے کیا, تقریباً اسی کے قریب قریب, کیونکہ ابھی دیکھیں 10 دن تو. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, یہ وہی بنتا ہے 22-23 نومبر, 19 نومبر. اور اگر یہ کال دے دیتے ہیں جو آپ نے 11-12 نومبر کا کہا ہے, 11-12 نومبر کا کال دے, تو نومبر کا مہینہ حکومت کے لیے ہے بہت ہی ٹف, بہت ٹف مہینہ ہے. اور آپ کو پتا ہے ہر 3 سال بعد نومبر جو ہے وہ ویسے ہی عام ہوتا ہے. وہ ایک پولیٹیشین ہے, وہ کہتے ہیں ہر 3 سال بعد جو سویلین گورنمنٹ ہوتی ہے نا, وہ ہر 3 سال بعد ایک ہی مہینے میں سٹرونگ ہوتی ہے, اور وہ نومبر کا مہینہ ہے, اور یہ تو پہلا نومبر ہوگا جس میں سویلین گورنمنٹ بھی بڑی کمزور ہوگی. اور اس دفعہ ایسا کوئی معاملہ ہے بھی نہیں. بہرحال نئی قیادت ہے خیبر پختونخوا کے اندر, نئے وزیر اعلیٰ ہیں, نوجوان ہیں, آئی ایس ایف اور یوتھ ونگ سے. یار اسد چودھری صاحب دیکھیں, ایک چیز نا کل میری ڈسکس ہو رہی تھی شاہد خٹک صاحب کے ساتھ, کل بڑی تفصیل میری ان کے ساتھ نشست ہوئی. انہوں نے بڑی اچھی ایک بات کی, انہوں نے کہا پرویز خٹک تھا وہ کئی جماعتوں سے ہو کر آیا تھا, محمود خان تھا وہ کئی جماعتوں سے ہو کر آیا تھا. انہوں نے کہا یہ پہلا پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ ہے جس کی سیاسی آنکھ ہی اس نے پی ٹی آئی میں کھولی ہے, جو پی ٹی آئی کا برانڈ ہے, جس کو پی ٹی آئی نے برانڈ بنایا. یہ 5-6 چیزیں ہیں اس حوالے سے ایکسکلوسیولی وہ ہم ڈسکس کر کے تو ناظرین کے سامنے ضرور رکھیں گے کہ کیوں اس دفعہ حالات جو ہیں وہ مختلف ہوں گے ماضی کی برعکس. جس پہ تھوڑا سا کام ہم کر رہے ہیں, کچھ چیز کام اور کریں گے تو علیحدہ سے ناظرین کے لیے لے کے آئیں گے. 12 نومبر جو ہے وہ حکومت کے لیے بہت زیادہ ٹف ہونے والا ہے, بہت زیادہ مشکلات کا باعث بننے والا ہے, بن سکتا ہے. اور ظاہر ہے معیشت بھی برباد ہو چکی ہے, کسان برباد ہو چکا ہے, دیہڑی دار مزدور طبقات برباد ہو چکے ہیں, فورن ریمیٹنسز کے علاوہ کوئی پازیٹیو نیوز نہیں ہے, سپورٹس ختم ہو چکی ہیں, ہر طرف تباہی ہے. تو پھر لوگوں کو نکلنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ خوف بھی کسی حد تک کی کارآمد ہوتا ہے. سریجا صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. محمود خان اچکزئی کو باقاعدہ ریٹرن جو درخواست ہے وہ جا کے جمع کروا دی گئی ہے, نامزد ان کو کر دیا گیا ہے. 76 یا اس سے زائد اراکین کے دستخط اس کے اوپر موجود ہیں. پاکستان تحریک انصاف نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس آنے والے دنوں میں جائیں گے اور ان کو بھی جا کے بتائیں گے کہ 76 لوگ اپوزیشن کے جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ محمود خان اچکزئی جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہو, تو آپ بھی ان کی حمایت کر دیجئے. تو ایک تو یہ معاملہ ہے. آپ کو ایک تو سوال کے 2 حصے ہیں. ایک, کیا آپ کو لگتا ہے کہ محمود خان اچکزئی کو ان کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جو ہے بطور اپوزیشن لیڈر جاری ہو جائے گا؟ اور دوسرا یہ کہ اگر وہ جاری نہیں ہوتا اور یہ عہدہ مین وائل خالی رہتا ہے تو یہ میٹر کو نہیں کرتا میرے خیال نہیں. میرا خیال ہے پہلی بات تو یہ کہ 76 میں سے 74 نے دستخط کیے ہیں ایم این ایز نے. دوسرا یہ ہے کہ مولانا صاحب کا آپ نے ذکر کیا, مولانا صاحب آپ کو پتا ہے کہ جہاں بھی اس طرح کی سیٹ ہوگی تو مولانا صاحب تو سیٹ کو نہیں چھوڑیں گے, وہ تو اس سیٹ کو لینا چاہیں گے اپوزیشن لیڈر کی, کیونکہ آپ گو کہ انہوں نے اس دن تقریر میں کہا کہ یہ جعلی اسمبلیاں ہیں اور قرآن مجید کی جو احکامات ہیں اس کے خلاف یہ اسمبلیاں ہیں, یہ دین کے خلاف اسمبلیاں ہیں, یہ شریعت کے خلاف اسمبلیاں ہیں, ان سے کوئی اسلامی قوانین پاس نہیں ہو رہے. 1973 سے آج تک اسلامی نظریاتی کونسل کی تجاویز پہ عمل درآمد نہیں کری پارلیمنٹ, اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں, یہ میٹر نہیں کرتی, میدان میٹر کرتا ہے. اور جس دن وہ یہ تقریر کر رہے تھے اس سے 72 گھنٹے پہلے وہ اپنے بھائی کو وزیر اعلیٰ بنوانے کے لیے وہ ایک مکروہ کھیل کھیل رہے تھے, گندا کھیل کھیل رہے تھے. اب آپ مجھے ایک سوال ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب جو اپنے بھائی کو انہوں نے وزیر اعلیٰ کے لیے کھڑا کیا تو کس بنیاد پہ کھڑا کیا؟ 24 ووٹ کم تھے ان کے پاس. 24 ووٹ کہاں سے آنے تھے؟ 2 ہی وجوہات, 2 ہی طرح سے تھی نا, یا پیسے سے خریدے جاتے پی ٹی آئی کے لوگ, یا اسٹیبلشمنٹ ان کو تھریٹ کر کے ادھر شامل کرواتی. تیسرا تو راستہ نہیں تھا. مولانا فضل الرحمان اس حد تک گندے کھیل میں اتر چکے تھے کہ وہ اپنے بھائی کو وزیر اعلیٰ بنوانا چاہتے تھے. 24 ووٹ ہاؤس ٹریڈنگ کروا کے, تھریٹ کروا کے, لوگوں کی فیملیز کو تھریٹ کروا کے, ان کے بچوں کو تھریٹ کروا کے, یا ان کے ضمیر خرید کے لوٹے بنا کے. تو مولانا صاحب کی تو آپ بات نہ کریں, مولانا صاحب تو ناراض ہیں. اپوزیشن لیڈر وہ کہتے تھے ایک مولانا
की जब गुफ्तगू हुई, मौलाना के जलसे की गुफ्तगू जब आ रही थी, तो एक सीनियर साथी है, नाम उनका मैं नहीं लेता, उन्होंने कहा कि यार ये क्यों है, ये 2 दिन 3 दिन पहले तक तो ये हुकूमत के साथ इनके मामला ठीक थे, अब ये एकदम वो इस तरह की सख्त बातें कर रहे हैं। तो फिर मजमूई तौर पर उस महफिल में जो लोग बैठे हुए थे उन्होंने कहा शायद मौलाना को गुस्सा है कि इस दफा भी मेरे साथ इन्होंने हाथ किया है, या वो पीटीआई से छीन के किसी तरीके से नजात मुझे नहीं दी, तो इसलिए मौलाना नाराज है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। इस हवाले से शेर अफजल मरवा साहब भी उसी गद्दी के मुरीद हैं जिस गद्दी के मौलाना साहब मुरीद हैं। बस शेर अफजल मरवा साहब ने इस हवाले से कहा है कि मौलाना साहब गुस्से में हैं कि उनके भाई को क्यों नहीं वज़ीर आला बनवाया गया। तो ये बात दुरुस्त है। तो ये 2 बातें तो हो गई। मुझे आपका तीसरा सवाल जो है वो आप मेरे ज़हन में नहीं है, जो आपने बात की। मैं अपना तीसरे सवाल को हट छोड़े, मैं मुद्दे पे आता हूँ जो असल मुद्दा है। पिछले 1-2 माह में आपने मुतअद्दिद दफा, आपका भी पेशावर जाना हुआ है, पेशावर का जलसा भी कवर किया, उसके बाद सुहेल अफरीदी का इवेंट, और मेरा ख्याल है कि अपकमिंग जो 3 इवेंट्स पीटीआई के मजीद होने वाले हैं, शायद वो भी आप होपफुली कवर करने जा रहे होंगे। तो सदीक साहब, लोगों के अंदर खौफ की फिजा आप समझते हैं कि कायम है? एक अभी रिसेंट वाकया है मुरीदके का, फिर 26 नवंबर की जो एक हिस्ट्री है वो भी कोई इतनी मुनासिब तो नहीं है, क़यादत छोड़ के भाग गई थी, लोग जो हैं वो आए, डी चौक तक पहुंचे, 2-3 दिन तक 72 से 75 घंटे तक शैनिंग बर्दाश्त करने के बाद अवाम पहुंच आई थी, पीटीआई का फॉलोअर, पीटीआई का क्राउड पहुंच आया था, क़यादत फिर भाग निकली और फिर सारा कुछ जो है बलियामेंट हो गया। तो आपको क्या लगता है, आपकी रीडिंग्स क्या है? लोग तैयार हैं आने के लिए या लोग कहीं ना कहीं खौफ का शिकार हैं? देखें असद चौधरी साहब, नवंबर की अगर वो तारीख देते हैं ना, तो नवंबर की 2 तारीखें बड़ी डेंजरस हैं हुकूमत के लिए। एक आई थिंक 19 नवंबर है, जब खादिम हुसैन रिजवी साहब की बरसी है, और उन्होंने ऐलान किया उनके फॉलोअर्स ने कि वो उस बरसी को तो हर सूरत में उस पर इवेंट करेंगे। दूसरा वो ये कह रहे हैं कि साने मुरीद के का चहलम जो है वो ज़रूर वहाँ पे जो है किया जाएगा मुरीद के में ही। तो ये मेरा ख्याल है बनता है 17 हो गया, 13 और 17 दिन, 17 और 40 में से 17 निकालें, 23, तकरीबन ऐसे समझें कि 22-23 नवंबर वो भी बन रहा है। ठीक है, तो ये 2 तारीखें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं नवंबर में, ऑलरेडी हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किलात होंगी। अच्छा, तहरीक इंसाफ अगर दे देती है तो वो एक तीसरा खतरा हो जाएगा। एक चीज ध्यान में रखें कि जो केपीके के लोग हैं ना, जितना मैं उनको जाके मिला हूं, सर केपीके के लोग जो है ना, उनको आप गोली से, बारूद से, शैलिंग से नहीं डरा सकते। उसकी वजह यह है एस चौधरी साहब कि केपीके के लोगों ने ये बम धमाके तो मजाक की तरह देखे हैं, ये फायरिंग, ये सारी चीजें, और वो उनके लिए तो ये बिल्कुल एक रूटीन की जो है, उनके लिए ये रूटीन का बिल्कुल मामला है। तो इस चीज से आप उनको मेरा नहीं ख्याल डरा सकते हैं। और दूसरा ये है कि असल उनका एक ही मुद्दा था कि क्या हमारा इस बार अगर हम जाएंगे तो हमारा जो लीडर होगा, क्या वो हमारे साथ खड़ा रहेगा या वो 12 जिले क्रॉस करके निकल आएगा, वो चाय पीने केपीके हाउस चला जाएगा। ऐसा इस पर नहीं होने वाला। देखें, मैं आपको बताऊं, अली अमीन गंडापुर साहब ने ना एक तकरीर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर। उन्होंने कहा कि मैं जो है वो इस बार आएंगे तो बंदूक उठा के आएंगे और तुम एक गोली मारोगे, हम 2 मारेंगे, इस तरह की बात की ना। तो कुछ लोगों ने कहा कि यार ये ना उन्होंने बहुत गलत बात की, उनको ये पहले आप वफाक को एक मौका दे रहे हैं कि वो कहें कि ये इस तरह के बयानात दे रहे हैं। तो मैंने ना केपीके कुछ लोगों से बात की जो नाकिद थे अली अमीन गंडापुर के, जो मुखालिफ थे अली अमीन गंडापुर के। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा यार ये तो उन्होंने गलत नहीं कर दिया कि पहले ही इन्होंने बंदूक और गोली और उसकी बात कर दी है। तो वफाक को भी हुकूमत को बयानिया बनाने का भी मौका दे दिया और लोगों में भी खौफ फैला दिया कि भाई गोलियां चलेंगी। उन्होंने कहा कि यार मैं हूं तो अली अमीन गंडापुर का मुखालिफ, लेकिन सच्ची बात बताऊं इस बयान का हमें फायदा होगा। उन्होंने कहा कि केपीके के लोग हमें ये कहते हैं कि बहुत हमने गोलियां खा ली, अब हम ऐसे नहीं जाएंगे, हम किसी और तरह से तैयार होकर जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि केपीके के अंदर सेंटीमेंट्स को आप नहीं समझ सकते, आप इस्लामाबाद बैठे हैं, ठीक है, आपको पता नहीं है यहाँ लोगों की इस वक्त सेंटीमेंट्स, जज्बात क्या हैं, लोगों की सोच क्या है। तो देखिए ये तो अब आने वाला वक्त बताएगा कि चीजें किस तरह से होंगी, लेकिन कोई खौफ नहीं है केपीके के अंदर। मैंने आपको बताया ना कि अब आप 2 तारीखें मैंने आपको बता दी हैं, 22-23 नवंबर जो है वो चेलम बनता है, और नहीं ये 22-23 नवंबर नहीं बनता यार असद चौधरी साहब, 22-23 नवंबर बनता है क्या तकरीबन इसी के करीब, क्योंकि अभी देखें 10 दिन तो
ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ وہی بنتا ہے 22 نومبر 19 نومبر، اور اگر یہ کال دے دیتے ہیں جو آپ نے 11-12 نومبر کا کہا ہے، 11-12 نومبر کا کال دے تو نومبر کا مہینہ حکومت کے لیے ہے بہت ہی ٹف، بہت ٹف مہینہ ہے. اور آپ کو پتا ہے ہر 3 سال بعد نومبر جو ہے وہ ویسے ہی عام ہوتا ہے. وہ ایک پولیٹیشین ہے، ایک پولیٹیشین ہے، وہ کہتے ہیں ہر 3 سال بعد جو سویلین گورنمنٹ ہوتی ہے نا، وہ ہر 3 سال بعد ایک ہی مہینے میں اسٹرانگ ہوتی ہے، اور وہ نومبر کا مہینہ ہے، اور یہ تو پہلا نومبر ہوگا جس میں سویلین گورنمنٹ بھی بڑی کمزور ہوگی. اور اس دفعہ ایسا کوئی معاملہ ہے بھی نہیں. بہرحال نئی قیادت ہے خیبر پختونخوا کے اندر، نئے وزیر اعلیٰ ہیں، نوجوان ہیں، آئی ایس ایف اور یوتھ ونگ سے. یار اسد چودھری صاحب دیکھیں، ایک چیز نا کل میری ڈسکس ہو رہی تھی شاہد خٹک صاحب کے ساتھ، کل بڑی تفصیل میری ان کے ساتھ نشست ہوئی. انہوں نے بڑی اچھی ایک بات کی. انہوں نے کہا پرویز خٹک تھا وہ کئی جماعتوں سے ہو کر آیا تھا، محمود خان تھا وہ کئی جماعتوں سے ہو کر آیا تھا. انہوں نے کہا یہ پہلا پی ٹی آئی کا وزیر اعلیٰ ہے جس کی سیاسی آنکھ ہی اس نے پی ٹی آئی میں کھولی ہے، جو پی ٹی آئی کا برانڈ ہے، جس کو پی ٹی آئی نے برانڈ بنایا. یہ 5-6 چیزیں ہیں اس حوالے سے ایکسکلوسیولی وہ ہم ڈسکس کر کے تو ناظرین کے سامنے ضرور رکھیں گے کہ کیوں اس دفعہ حالات جو ہیں وہ مختلف ہوں گے ماضی کی برعکس. اس پہ تھوڑا سا کام ہم کر رہے ہیں، کچھ چیز کام اور کریں گے تو علیحدہ سے ناظرین کے لیے لے کے آئیں گے. بھارت نومبر جو ہے وہ حکومت کے لیے بہت زیادہ ٹف ہونے والا ہے، بہت زیادہ مشکلات کا باعث بننے والا ہے، بن سکتا ہے. اور ظاہر معیشت بھی برباد ہو چکی ہے، کسان برباد ہو چکا ہے، دیہڑی دار مزدور طبقات برباد ہو چکے ہیں، فورن ریمیٹنسز کے علاوہ کوئی پازیٹیو نیوز نہیں ہے، سپورٹس ختم ہو چکی ہیں، ہر طرف تباہی ہے. تو پھر لوگوں کو نکلنے سے کیسے روکا جا سکتا ہے؟ خوف بھی کسی حد تک کی کارآمد ہوتا ہے. سریجا صاحب بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. ناظرین اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.